नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम दोस्तों और भाइयों, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमारे लिए बतौर ख़ास 2 आमाल की हिदायत की गई। उनमें से पहला काम ये है कि हम 10 तारीख़ के रोज़े का एहतमाम करें, और उसकी बुनियादी वजह यह है, जैसे अक्सर मुसलमान जानते हैं कि पहले जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं थे तो अल्लाह ताला ने साल भर में एक ही रोज़ा फ़र्ज़ किया था, और वो यही 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा था। लेकिन जब बारी ताला ने अपनी मशीयत से रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल महीने के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए तो फिर इस फ़र्ज़ रोज़े को नफली करार दे दिया गया, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान फरमाया कि पहले तो ये रोज़ा फ़र्ज़ था लेकिन अब नफली बन गया। जिसका दिल चाहे सो रोज़ा रखे और जिसका दिल चाहे सो रोज़ा ना रखे, अब तुम्हें इख्तियार दिया जाता है। लेकिन बहरहाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस रोज़े का एहतमाम भी फरमाया और तरगीब भी दी और इसकी फ़जीलत भी बयान फरमाई। एक हदीस पाक में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े का एहतमाम करता है तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला पिछले साल के 1 साल के मुकम्मल गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि यहाँ गुनाहों से गुनाह सगीरा मुराद है, गुनाह कबीरा मुराद नहीं है। जो भी अहादीस में इस किस्म का तज़किरा मौजूद है कि फ़लाँ अमल से गुनाह माफ़ होते हैं या फ़लाँ अमल से गुनाह माफ़ होते हैं, तो उससे सगीरा गुनाह ही मुराद होते हैं। जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं, जिनको हम कबीरा गुनाह कहते हैं, उनकी मुआफ़ी के लिए तौबा को अल्लाह के नबी ने शर्त करार दिया है। जब तक तौबा नहीं की जाएगी वो गुनाह माफ़ नहीं होंगे। बाकी इन अमाल के ज़रिए से नमाज से भी गुनाह माफ़ होते हैं, रोज़े से गुनाह झड़ते हैं, तिलावत से गुनाह माफ़ होते हैं, और भी बहुत सारे अमाल से गुनाह माफ़ होते हैं। तो ये सारे वो गुनाह माफ़ होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम इस्तिलाह में सगीरा गुनाहों के नाम से जानते हैं। एक फ़जीलत तो हुज़ूर ने ये बयान फरमाई, और दूसरी फ़जीलत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा एहतमाम किसी रोज़े का करते हुए देखा तो वो यही 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। नसई शरीफ की ये रिवायत है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रोज़े का बाज़ाब्ता एहतमाम करें। बाकी उसके साथ हमें यह समझ जाना चाहिए कि सिर्फ एक रोज़े का एहतमाम हम न करें, बल्कि इसके साथ एक और रोज़ा मिलाया जाए। बड़ी मशहूर बात है, 10 के साथ 9 का भी रोज़ा मिलाया जाए या 10 के साथ 11 का रोज़ा मिला करके हम 2 रोज़े मुकम्मल करें। इसकी बुनियादी वजह यह है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो हुजूर ने देखा कि मदीना के यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। हुजूर ने उनसे पूछने लगाया कि ये लोग क्यों रोज़ा रखते हैं, तो उनकी जानिब से जवाब आया, अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रमुल हराम को बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से नजात नसीब फरमाई थी, उसके शुक्राने में हज़रत मूसा ने रोज़ा रखा था, तो आपकी इत्तिबा करते हुए हम भी रोज़ा रखते हैं। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रियायत करें, तुमसे ज़्यादा इस बात के हम हकदार हैं, इसलिए हम भी रोज़ा रखेंगे। चुनांचे हुजूर पहले से तो रोज़ा रखते ही थे, मज़ीद इसका एहतमाम फरमाया। अलबत्ता ये फरमाया कि चूँकि यहूदी भी इस दिन रोज़ा रखते हैं, हम भी रोज़ा रख लें तो उनसे मुशाबहत हो जाएगी, और दुश्मनान इस्लाम से मुशाबहत हमारे लिए ज़ेब नहीं देती। हम मुमताज़ होकर जीना चाहते हैं, इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने आइंदा साल मुझे ज़िंदगी नसीब फरमाई तो फिर मैं एक के बजाय 2 रोज़े रखूँगा। चुनांचे इस हदीस पाक की वजह से उलमा इकराम का फ़ैसला यही है कि हमें 2 रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए, 10 के साथ 9 का मिला लिया जाए या 10 के साथ 11 का मिला लिया जाए। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। और दूसरी वो चीज़ जिसकी हिदायत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें मिली है बतौर ख़ास 10 मुहर्रमुल हराम के लिए, वो ये कि हम लोग अपने घर वालों पर इस दिन दूसरे दिनों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा फराखी और ज़्यादा खर्च का एहतमाम करें, अपनी हैसियत का ख्याल करते हुए।
ہمیں سمجھنا چاہیے اپنی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے کچھ زیادہ خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس حیثیت نہ ہو، وہ قرض وغیرہ لے کر کے زیادہ خرچ کرنے کی فکر کرے تو شریعت اسے قبول نہیں کرتی ہے، یہ نامناسب عمل ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں تقریباً 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث مرفوع موجود ہے، اور یہ تمام احادیث شعب الایمان للبیہقی میں موجود ہے۔ حضرت جابر، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے۔ نیز اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث موقوف مروی ہے، اور ان 6 کی 6 احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر فراخی کا مظاہرہ کرتا ہے، کچھ وسعت کا مظاہرہ کرتا ہے، کچھ زیادہ خرچ کرتا ہے اور کھانے پینے میں کچھ اچھی چیزوں کا انتظام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آئندہ 1 سال تک اس کے لیے فراخی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں چلتے چلتے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو احادیث ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو حدیث مرفوع ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹلی ارشاد ہے، اور ایک حدیث موقوف ہے، یعنی وہ حضور کا ارشاد نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بذات خود ارشاد ہے۔ تو یہ جو حدیث مرفوعات ہیں، احادیث مرفوعہ ہیں 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، ان ساری احادیث کے سند میں کچھ نہ کچھ کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان احادیث کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن بطور خاص یہاں یہ اصول ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فضیلت کے باب میں جب ایک سے زیادہ احادیث ایک ہی قسم کی ہوتی ہے اور وہ کئی سندوں سے آتی ہے، تو کئی سندوں سے ایک ہی مفہوم میں حدیث کے آنے کی وجہ سے فقہاء کرام، محدثین کرام سب کا فیصلہ ہے کہ اب وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک ہی مضمون آ رہا ہے مختلف سندوں کے ذریعے سے، تو مان لو یہ ایک سند میں ضعف ہونے کی وجہ سے اسے قابل قبول قرار نہیں دیا جاتا، لیکن دوسری سند اس میں بھی کچھ جھول ہے لیکن اس کا مفہوم بھی بالکل سیم ہے۔ تیسری سند اگرچہ اس میں بھی کچھ جھول ہے لیکن اس کا مفہوم بھی سیم ہے۔ تو مختلف سندوں سے ایک ہی بات اگر آ رہی ہے تو بطور خاص فضائل کے بیان میں محدثین اور فقہاء دونوں کے نزدیک وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے محض ان کی سندوں میں کچھ ضعف ہونے کی وجہ سے ان حدیثوں کو قابل قبول نہیں ہے اس طرح سے کہہ دیا جائے، یہ نامناسب بات ہے۔ چنانچہ ایک بہت مشہور اہل حدیث عالم دین عبداللہ بن محمد مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرآۃ المفاتیح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 364 پر بھی اس کا اقرار فرمایا ہے، اور یہی کہا ہے کہ یہ حدیث چونکہ مختلف سندوں کے ذریعے سے آ رہی ہے اس لیے یہ قابل قبول ہوگی۔ پہلی بنیادی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے تابعین کرام ہیں کہ جن لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کیا اور اس کا ثمرہ بھی ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، یعنی ہم نے تجربہ کیا اور تجربے میں ہمیں ثابت ہوا کہ واقعی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حدیث پاک میں یہ بات آئی تھی کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے ساتھ فراخی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ مکمل 1 سال اس کے ساتھ فراخی کا برتاؤ فرماتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے، اس کی برکتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں۔ اور وہ کون کون ہیں؟ حضرت سفیان ابن عیینہ اور حضرت سعید ابن مسیب کے شاگرد یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رضی اللہ عنہم کہا جا سکتا ہے تابعین کے لیے بھی اور بھی اولیاء کے لیے۔ کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ آئندہ کبھی ہم اس کے دلائل پیش کریں گے۔ بہرحال ان احباب نے بھی جو کہ تابعین ہیں، واقعی فقہاء اور محدثین کے نزدیک مسلمہ لوگ ہیں، محدثین میں سے ہیں، بڑے ہیں، ان لوگوں نے قبول کیا ہے کہ ہم نے اس کے ثمرات دیکھے ہیں، اس لیے یہ حدیث قابل استدلال ہے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی اس کے ساتھ ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ اب یہ 5 صحابہ سے احادیث مل گئی ہے، اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موقوف بھی مل گئی ہے،
اور پھر مزید تابعین کے اعمال کے ذریعے سے اس کی تائید بھی حاصل ہو گئی ہے، اس لیے خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس عمل کو فرض قرار دے دیں یا واجب قرار دے دیں۔ یہ عمل واجب اور فرض نہیں ہے، یا پھر خدا نخواستہ ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی حدیثوں کو ہم قابل قبول قرار نہ دیں۔ یہ افراط و تفرید کا معاملہ ہوگا۔ اعتدال کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہاں پر اعتدال یہ ہے کہ ہم اس عمل کو مستحب گردانیں، نہ تو ناجائز قرار دیا جائے۔ ناجائز قرار دینے کی صورت میں اتنی احادیث کو اور حضرت عمر فاروق کے قول کو اور پھر تابعین کے اقوال اور ان کے تجربات کو غلط ثابت کرنا قرار دینا لازم آئے گا، یہ بھی مناسب نہیں۔ اور فرض قرار دیا جائے، اس عمل کو واجب قرار دیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ ان احادیث میں اتنی زیادہ مضبوطی نہیں ہے۔ اس لیے بس یوں کہا جائے گا کہ یہ عمل مستحب ہے، استحباب کے درجے میں رکھ کر کے یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ مزید ایک بات بڑی اہم یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ شور شرابے کے ساتھ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے بعض لوگ منکرات میں پھنس گئے، مثلا بڑی بڑی دیگیں لگانا، چوراہوں پر ٹینٹ لگانا اور لوگوں کو کھلانا پلانا، یا شربت اور پانی کی سبیلیں لگانا اور اپنے انداز میں شور شرابہ کرنا، یہ بھی قطعاً نامناسب ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف یوں کہا جا رہا ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی دن کچھ فراخی کی جائے، اور دونوں احکامات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملے ہیں۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں میں تو تقابل ہے، روزہ بھی رکھو اور کھانے پینے میں فراخی کا مظاہرہ بھی کرو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت اسلام کے اعمال عموماً چاند کی تاریخ پر موقوف ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کی تاریخ 9 تاریخ کی مغرب پر ختم ہو کر کے مغرب سے اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے عام لوگوں کے لیے ایک جملہ کہوں، ہم لوگ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی پہلے تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی تاریخ میں پہلے رات آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے۔ تو 9 تاریخ کے بعد کی جو رات ہوگی وہ رات بھی 10 محرم الحرام کی شمار ہوگی، اس لیے اس رات کو بھی اگر فراخی کر لی جائے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کو فراخی کرنے کے درجے میں آ جائے گا۔ یا نمبر 2 پر اس دن ہم روزہ رکھیں گے تو سحر میں فراخی کا مظاہرہ کیا جائے تو پھر وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہی فراخی کرنا شمار ہوگا۔ یا 10 محرم الحرام کے روزے کے افطار کے لیے جو تیاری ہم کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ دن کے وقت میں 10 محرم الحرام کو کریں گے، تو وہ تیاری بھی دن کے وقت میں ہوگی، تو وہ بھی 10 محرم کو ہی تیاری کرنے اور 10 محرم کو فراخی کرنے میں ہی شمار کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ یا دوسرے نمبر پر ہمارے گھر میں جو معذور لوگ ہوں، بوڑھے لوگ ہوں یا بچے ہوں، یا جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا ہو، ان لوگوں کے لیے دن کے وقت بھی فراخی کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یا خود بھی روزے سے نہ ہو تو پھر اچھا کھانا، یہ ساری چیزیں اس حدیث پاک کے ذیل میں آ جاتی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔